हेलो। हाँ सही ठीक है क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हूँ। हाँ तो वो बात जो होगी वो अदब और तहजीब के दायरे में होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। असल में असलाफ उम्मत और हनफिया के माबैन इख्तलाफ ये है कि असलाफ उम्मत कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा, जबकि हनफिया का ये मजहब है, वो ये कहते हैं कि इससे मुक्तदी जो है वो इससे बरी है। यानी असल क्या बनी? इख्तलाफ मुक्तदी के पढ़ने पर है कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो इसके ताल्लुक से हमें दो तरह के कौल मिलते हैं हनफिया से। पहला कौल तो उनका ये है कि पढ़ना जो है ये मुस्तहब है, और दूसरा कौल उनका ये है कि पढ़ा ही ना जाए। आप समय से बोलो। नहीं सुनो, पहला कौल ये है कि उनके नजदीक इमाम के पीछे पढ़ना मुस्तहब है, और दूसरा कौल ये है कि इमाम हो फिर मुक्तदी हो फिर चाहे वो मुनफरिद हो, कोई भी शख्स हो, उसके लिए उन्होंने शुरू की दो रक्तों में कहा है कि पढ़ ले और आखिर की दो रक्तों में ना भी पढ़े तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। कुछ इस तरह की बात की मैंने कि हमारे इल्म के मुताबिक हमको एक भी कोई बात सनद सही ऐसी रिवायत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से या उनका कोई ऐसा कौल जो बासनद सही हो जिसमें आपका हो गया। इस बात का इनकार हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए, आप वो मुझे पढ़कर सुना दें, मैं इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर बात करूंगा आपसे। ये क्या बात हुई? जी जी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब देखो आप हनफिया के फॉलो क्या करते यार? हैं, आप हनफी मुकल्लिद हैं, तो जाहिर बात है पहले आपके बात इमाम ने सुनो तो ना। इससे मना किया होगा ना कि इमाम के सुनो पीछे यार, सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। देखो इमरान, मैं तुमसे बात इसलिए नहीं करता भाई क्योंकि पीछे तुम्हें से ना आवाजें सामने बहुत वाले आ को। रही हैं, ये थोड़ा शोरगुल कम करो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुमसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम सामने वाले को ना बोलने नहीं देते। नहीं बोलिए ना। बोले जैसे बोलना शुरू। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुमने बोल दिया, मैंने सुना, तुम्हारा काम है मेरी बात सुने, तुम खामोश हो। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहता है तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम उस पर अमल नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आइम्मा अहनाफ का मौक़िफ़ क्या है, इसकी वजाहत कौन करेगा? जो तकलीफ करता है वो करेगा, जो गैर मुक़ल्लिद है वो करेगा। हाँ। तीसरी बात, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में इमाम आजम अबू हनीफा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी से जो रिवायत है अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। तो उसूल ये है कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि इमाम के पीछे फातिहा वो क़िराअत खल्फ़ल इमाम के बारे में, क्योंकि मुद्दई आप लोग हैं, अमल आप लोग करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, मिलाद हम करते हैं, नहीं हुआ नहीं हम दावा कर देंगे ना, बात खत्म हो गई। जब हम मुद्दई हैं तो हम और दावा मैं करेंगे ना। कुछ मैं शराइत रखना चाहता हूँ, वो शराइत पहले सुन ले आप। जी ठीक है। सबसे पहली शराइत नंबर 1 ये है कि दोनों के बीच में जो बात होगी वो 2-2 मिनट बात तय होगी। ठीक है। दोनों एक दूसरे के बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। दूसरी शराइत नंबर 2 मेरी ये है कि मैं हूँ मुकल्लिद। ठीक है। हाँ। और आप गैर मुकल्लिद किसी इमाम की बात नहीं मानते। जूनागढ़ी ने तरीक़ा मोहम्मद के, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए आपकी बात नहीं चलती, आपके घरों में क्या लिखा है वो बात चलती। हमारे एक बड़े का दिखाओ कि हम गैर मुकल्लिद हैं, कहीं लिखा हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, शायद मेरी मुकम्मल तो होने देना यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आपकी बात कैसे चलेगी जब मेरी नहीं चलेगी? तो बात तो आपकी भी नहीं चलेगी। मेरे एक किसी आलिम की किताब से मुझे लिखा हुआ दिखाओ जिन्होंने कहा कि हम गैर मुकल्लिद हैं। मेरी बात मुकम्मल में देना। देखिए मजा नहीं आता। गलत बात से मैं बात क्या कह रहा मुकम्मल हूँ, क्यों कर रहे हो? सही बात बोलकर बात मुकम्मल करो ना। मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ मेरी शायद तो मुकम्मल सुन ही नहीं रहे हो। अगर मैं शायद पूरे बयान सुने ना, मजा आ जाएगा। अरे सुने ना यार, बोलो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। और जहाँ मैं तुम्हें टोकूंगा गलत बात पर, तुम्हारे झूठ पर, वहाँ तुम्हें मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी शर्त मुकम्मल होने दो। अगर तुम मेरे किस शर्त से इत्तेफाक करते हो उसका जवाब दो, किससे इख्तिलाफ करते हो वो जवाब दो। से इंकार नहीं कर रहा, पहले मेरी बात मुकम्मल कर ले दो। नहीं मुकम्मल होने देगा मेरी बात, मुझे पता है नहीं मुकम्मल होने देगा।
वैसे मैं मैं 1 कह मिनट रहा ही हूँ बोला पहले हूँ मेरी गाजी खान। बात मुकम्मल होने दो। कहो। तरीका मोहम्मद में जूनागढ़ी ने खुद कहा है अतिल्ला वातिर रसूल, ठीक है, अल्लाह तो रब्बुल इज्जत की बात और नबी इस्लाम के कौल मुबारक, ठीक है। तो तुम क्या और इसके उन्होंने उसमें ये मुनकिर हो? भी लिखा है यार अल्लाह के इस बंदे बात के बात तो मुनकिर सुन हो यार कि पूरी। अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं माननी चाहिए? यार भाई बात तो सुन ले अरे यार आप पूरी। ये कॉल पढ़कर सुनाओ कि उन्होंने कहा हो कि हम मैं गैर क्या कह मुकल्लिद रहा हैं। हूँ पहले बात तो सुन अरे ले यार यार। झूठ बात देख बोल रहे हो ऐसा और नहीं क्या, होगा, मतलब ऐसा झूठ नहीं बात होगा, देख बोल क्यों ऐसा रहे नहीं हो? होगा। जब मैं आपको क्या इल्म कह नहीं रहा उस हूँ ताल्लुक से तो ऐसा वो नहीं बात होगा। मत बोलो। जैसे कि तुमने मैं शुरू में क्या ही कह कहा रहा था कि हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि जिस बात पर तुम्हारा खुद का अमल नहीं है दूसरों को क्यों कहते हो? नहीं बोलेगा, बात बोलने ही नहीं देगा, ये मेरी कोई बात ही करने ही नहीं देगा। जितने भी मैंने गैर मुकल्लिद देखा पता है ही वो नहीं बात है ही यार, मुकम्मल मुंह नहीं उठा होने के देते। मुनाजरा करने चल देते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। बोलो। अरे पहले बात मुकम्मल तो होने दे मेरी, मैं तुझे मौका दूंगा ना। मेरी पहले बात बदकलामी तो करना सुन ले शुरू कर पूरी। दिया। कहा शुरू क्या? अभी तू तड़ाक क्या होता है ये? क्या ये बद कलामी है तू तड़ाक से? तो अपने अब्बू से ऐसे ही बोलते हो? तो हाँ अपने मतलब अब्बू से तू ऐसे ही मुझे बोलते अपना हो? वो मुझे मेरा बेटा तस्लीम करता है। हाँ, मैं बेटा मानता हूँ बस आपको अपना। अल्लाह अकबर। देखो मैंने कहा तू मुझे अपना बेटा तस्लीम करता है, क्या कहते हाँ, मैं पागल के। करता अभी हूँ ना, मैंने तुझे कहा अपना तुम्हें बेटा कबूल करता हूँ मैं मैं। तेरा अपना मैं तुझे ये लेकिन मैंने शर्त तुझे ये है एक तुझे कहा था, देख ईमान लाना अच्छा होगा, बल्ला का। तुझे खामोश रहे, मुसलमान अब मेरी बनना बात होगा। सुन। इसीलिए मैं तेरे से बात करने में मजा नहीं आता, तू बात ही नहीं सुनता सामने वाले, अरे तो इसीलिए तो मैंने गलत तेरा बोल नाम रहे हो रखा ना यार, गलत बोल रहे हो, बार इसीलिए बार गलत बोल रहे हो। फिर बदकलामी करना शुरू कर दिया, तू तलाक करना शुरू कर दिया और बोल रहे हो कि इसीलिए तो सही कर मैंने रहा हूँ मैं। बात ही नहीं सुनता है, 2 मिनट तक बड़बड़ करता है। इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम रखा बड़बड़ की दुकान। तू और गरीब दोनों भी अजान हो एक रही है पल्ले के तुम्हारे धागे। यहाँ पर? सुन ले मेरी बात। सुनाओ। हाँ सबसे पहली बात तो दोस्तों बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्ली अलैना मन ला यरहमुना। हमारी जो मौजू है वो क़िराअत खल्फुल इमाम है, ठीक है। अब इमरान शेख से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी बीच में जो बात होगी वो 2-2 मिनट की बात होगी, ठीक है। कोई बदकलामी नहीं होगी यार। किसी ने अगर बदकलामी या मौजू से हटने की कोशिश की तो उसकी शिक्कत तस्लीम की जाएगी, ठीक है। अब ये मुद्दई है तो अपना दावा पेश कर चले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन किराम, आप गौर कीजिएगा इस बात पर कि इन्होंने एक मौजू ये तय किया कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब सवाल ये है, जो मौजू तय करने वाले ये होते कौन है, जबकि ये अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक तरीके से वकालत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो इनकी ये तकलीद करते हैं, मुझे उनसे दिखाना होगा ना कि वो इमाम के पीछे किरात करने को मना करते थे। सबसे पहले तो उनसे दिखाना चाहिए। और दूसरी बात ये, देखो हालांकि आप हार चुके हो बीच में डिस्टर्ब करके, लेकिन सुनते रहिए। यही बात मैंने इनसे इब्तिदाए गुफ्तगू में बोली थी कि भाई आप जिनकी तकलीद कर रहे हैं उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। हमको उनके 2 तरह के मौक़िफ़ मिले, एक तो ये कि बंदा इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े, और एक ये कि फिर वो इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, वो कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ सुभान अल्लाह ही कह दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। ये 2 तरह के मौक़िफ़ हमारे पास तक उनके पहुंचे हैं। लिहाजा हमने सईदी सैलान को इसी वास्ते कॉल किया कि भाई जैसे कि आप दावा कर रहे थे, बार बार अपने आप को मुखल्लिद बोल रहे थे, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस ताल्लुक से मौक़िफ़ क्या है, और वो बासनद सही हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और इन्होंने कुरान की आयत भी, वो शुरू में मैं बताया, पढ़कर तर्जुमा इन्होंने भी किया कि तुम उस बात का हुक्म क्यों देते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। यानी इनका दावा यह है कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, लेकिन जब हम उनका इनसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं तो उस पर ये गोल मोल घुमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा दावा ये है, हम अपना दावा रख देते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब, और एक और जगह फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब खल्फल इमाम। ये सुनन कुबरा बैहक़ी की रिवायत है
وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ریفرنس وغیرہ بھی میں دے دیتا ہوں ابھی ہاتھ کے ہاتھ. کیا کیا پڑھا آپ نے؟ ایک بار عربی عبارت پڑھی ہے جی جی، عربی عبارت یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، یعنی کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ امام بائی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی میں یہ روایت درج ہے، اور اس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 177 اور 120، یعنی 2 جگہ پر امام بائی کی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ نقل کیا ہے اس عبارت کو. تو بہرکیف ہم نے اپنا موقف اور دعویٰ رکھ دیا الحمدللہ. اسی طریقے سے میں سعیدی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ سعیدی صاحب آپ آئیں، اور جیسے کہ آپ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ امام، آپ مقلد ہیں، آپ یہ ہیں فلاں ہیں، تو آپ پہلے سب سے پہلے اپنا اس پر موقف پیش کریں اور اس پر پھر آپ اپنے امام کا قول پڑھ کر سنائیں بھائی، تاکہ امت کو پتا تو لگے کہ کیا امام صاحب نے واقعی اس کے تعلق سے منع کیا ہے یا تم لوگ یہ لوگوں میں گمراہی اور جھوٹ پھیلا رہے ہو. بسم اللہ کرو. بسم اللہ. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا انہیں دعویٰ بھی پیش کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کرے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اس پر. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا موقف ہے. اللہ کے بندے، ان کا موقف کیا ہے یہ بات کے بات ہے، پہلے آپ اپنی بات رکھنے چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو، انہوں نے پہلے ہی دلیل پڑھنا شروع کر دی. بات کا اصول سے ایسی بات ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات پر آپ کا کیا موقف ہے. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، یہ بولنا تھا آپ کو دعویٰ. تو نماز نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو دعویٰ بھی کرنا نہیں آتا. ہاں، تو آپ کو میں ایک بار اور موقع دیتا ہوں، اپنا ٹائم بھی دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو اپنا موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی مبہم دعویٰ نہ کریں. آپ ٹھیک ہے، انکمپلیٹ دعویٰ نہ کریں. پہلے میری بات تو ارے بھائی پہلے بات، او بھیا جی، او بھیا جی، او چاچا، او چاچا، او چاچا، بات تو ہونے دے میرے میں. بولو بیٹا بولو. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دعویٰ بھی بیڈ لینگویج نہ کرنا، پھر یہی الفاظ اپنے لیے سننا پسند کرنا. ٹھیک ہے، نہیں آپ مجھے چاچا کہہ رہے ہو تو خاموش رہے، وہ بیٹا خاموش رہنا. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ بتائے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے کیا ہے، پھر اس فرض اور مستحب کی تعریف کرے. ٹھیک ہے، جو آپ اس پر اصطلاحات کا اطلاق کرتے. دوسری بات دوستوں، آپ کو یہ حکم بتانا ہوگا کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات، اگر جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جو اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں پڑھنے والی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آ گیا، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے، اس کی وضاحت کرے. پھر آپ اپنا دعویٰ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں اپنا دعویٰ کروں گا. ٹھیک ہے، پھر ہاں بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کرام، آپ غور کیجئے گا کہ میں نے کتنی صراحت کے ساتھ میں اپنا دعویٰ رکھا تھا کہ کوئی شخص ہو امام کے پیچھے ہو، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ دعویٰ تھا ہمارا الحمدللہ. جو ان کو سمجھ نہیں آیا پھر سے کر دیتے ہیں. کوئی شخص نماز پڑھے، پھر وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ایک جگہ فرمایا خلف الامام. یعنی 2 طرح کی روایتیں آپ علیہ السلام سے اس تعلق سے آئی ہیں، جس کے تعلق سے ان کے علامہ عینی حنفی وغیرہ کے قول ہیں، جنہوں نے درجنوں سے بھی زیادہ محدثین جو اہل علم اور اہل سنہ کے امام گزرے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس حدیث کی روح سے ہر نماز میں، پھر وہ امام و مقتدی و منفرد و سب کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے تھے. اب رہا مسئلہ یہ کہ جیسے کہ یہ مقلد تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرتے. اس پر انہوں نے اپنا دعویٰ ابھی تک پیش نہیں کیا کہ اس تعلق سے ان کے امام کا موقف کیا ہے، وہ بتا ہی نہیں رہے ہیں. اور تیسری بات، انہوں نے دیکھو، مجھے آپ لوگوں نے سنا ہے چاچا کہا ہے، میں نے ان کو بیٹا کہا تو کہہ رہے ہیں کہ بیڈ لینگویج ہے. ارے بھائی تم مجھے چاچا کہہ سکتے ہو، میں تمہیں بیٹا نہیں کہہ سکتا. اگر یہ بیڈ لینگویج ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس کی دلیل بھی پیش کر دیجیے گا. بہرکیف میں اپنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، جیسے کہ میں نے دعویٰ کیا صراحت کے ساتھ میں کہ امام کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی تعلق سے آپ مجھے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پیش
کر دیں یا پڑھ کر سنا دیں جس کے تعلق سے انہوں نے کہا ہو کہ امام کے پیچھے اگر بندہ ہو اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو بات کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھاتے ہیں نا. ایسے تو بات رمڑ بن جائے گی, لوگ آڈیو سنیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے کہ یار سعیدی سہران کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ویسے ہی منہ اٹھا کے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. شروع کیجیے. بسم اللہ. اللہم لا تصلی علینا من لا یرحمنا. دوستو, ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ دعوت کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے 5 باتیں رکھی تھی اپنی. میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ امام کی پیچھے قرات کو کیا مانتے ہیں, فرض مانتے ہیں, واجب مانتے ہیں, سنت مانتے ہیں؟ تو واجب بولا ہے آپ دیکھیں, اور میرے بیچ میں بولا نہیں ہے بعد میں. ارے میں آپ کے میرے بیچ میں اور بولا. میں آپ کو بول رہا ہوں, میں ایسے علامہ شخص عینی کے کا ساتھ نام بات کیوں لیا کر رہا تم ہوں نے؟ جو گجنی ہے, جو بھول علامہ جاتا عینی ہے. کا نام کیوں لیا؟ ارے باپ میں رے, ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو گجنی ہے, بھول جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ واجب ہے, اور ہمارے نزدیک اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے دعویٰ نہیں کیا, بار بار اسی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیو لمبی ہو جائے, لوگ ان کی جہالت نہ سنیں. یہی مقصد ہے, واللہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ اپنے ایمان سے بھی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اس لیے میں لاسٹ بار بول کر کال کٹ کر دوں گا. اگر آپ کے فائنلی انہوں نے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا اور اس دعوے پر اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ان کا کوئی کال پیش نہیں کیا تو پھر ایسے لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے جن کو کوڑی کا علم ہے. اس کو بھاگنا نہیں کہتے, اس کو ذلیل کرنا کہتے ہیں. میں تمہیں ذلیل کر چکا ہوں اور مزید بھی کر سکتا ہوں بھی, الحمدللہ رب العالمین. لیکن وہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری کسی طریقے سے اصلاح کر دوں کہ جن کی تقلید کا تم دم بھرتے ہو, جن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کی تقلید کرتے, ان تک سے تمہارے پاس میں ایک باسناد صحیح قول نہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے, اور تم اپنے آپ میں بہت بڑے علامہ فہامہ بنے پھرتے ہو, گروپوں میں جگہ جگہ ذلیل ہوتے ہو, پٹتے ہو, لیکن آج تک ثابت کچھ نہیں کرتے. چلو اب فالتو بکواس نہیں, سیدھا پوائنٹ پر آؤ. مجھے اس کے تعلق سے بتاؤ کہ اس میں امام صاحب کا موقف کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے. اللہ اکبر, سن ہی نہیں رہا ہے بندہ. چلو بولو. بات ہی نہیں. ارے خاموش رہو یار, میں تمہیں اپنا وقت, میرے وقت میں تم بولنا شروع کر رہے ہو. یہ کیا بات بالکل بنایا تھا میں نے. خاموش رہو, خاموش رہو. سب سے پہلی بات تو دوستو, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا موقف ہے. علامہ عینی کا نام لیا تھا, اس بات سے مجھے مجبوراً کہنا پڑا. اگر یہ خود کہہ دیتے کہ یہ ہمارا موقف ہے کہ یہ واجب ہے تو میں نہیں کہتا. انہوں نے علامہ عینی کا انہوں نے پلا کے ٹہلے بھی ٹاپ کا عمل تم کر رہے ہو تو تمہارا موقف ہونا چاہیے. علامہ عینی کا نام خاموش رہو. بیچ میں بولو یار, پڑھ کے سنا دیا تھا اپنے دعوے پر. اللہ کے بندے, سامنے والے کی بات سن لے, کیا مادہ بات کو شروع کرو, بات کو شروع. میں اتنا ٹائم نہیں ہے یار صحیح میرے پاس میں تم جیسے لوگوں سے بات کروں. جس طرح سے میں برداشت کر رہا ہوں اس طرح سے تم برداشت نہیں کر رہے. تمہارے پاس دوسری بات دوستو, دوسری بات دوستو, لیکن میں سوال یہ اٹھے گا کہ میں دلیل دوں کس کو یار. ارے خاموش رہنا یار, مجھے بولنے تو دے. خاموش, ذرا خاموش اختیاری کرنا. دوسری بات دوستو, میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی جو امام کی پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے. اور واجب انہوں نے کہا ہے تو ان کے نزدیک واجب اور فرض کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں بتاؤ, حکم بتاؤ. ہم اس کو اس کی اجتہادی غلطی مانتے ہیں. بات سے اچھا, اجتہادی اس کی غلطی مانتے ہیں, ہم اس کی غلطی مانتے ہیں. اور نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز تو نہیں چھوڑی نا. نماز تو پہلے بتا دیا نا, نماز نہیں ہوگی. ہاں, نماز ہوگی ہی نہیں. چلو مطلب وہی تو وہی ایک بات کو 20 بار ریپیٹ کرنا. ارے خاموش رہنا اللہ کے بندے, تم نے کہہ دیا نا نماز ہوگی. بولو اس پر اپنا موقف پیش کرو, وہ بہت جلدی موقف پیش کرو. دوسری بات, تم نے ابھی تک اپنی تو واجب تم نے کہا ہے تمہارے نزدیک فرض اور واجب کی تخصیص نہیں ہے, تو اس کی پہلے تعریف کر دو. دیکھیے سامعین, آپ غور کر رہے ہیں کہ میں اس بندے سے کچھ علمی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ بندہ کیا ہے, یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ یہی کرتا رہے گا. لیکن اس کے تعلق سے کبھی بھی اس میں ہمت, طاقت, جرت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کے جو بڑے اکابرین ہیں ان کی بھی اللہ کے بندے واجب کی تعریف کر رہے, وہ اہل سنہ والجماعت اہل الحق سے کبھی ٹکرا رہے, بڑے بڑے اکابرین ان کے. ارے واجب بیچ میں بول رہے ہو, کیوں واجب کی تعریف بیچ میں بول. دوسری باتیں نہیں, واجب کی تعریف. قطعی النص, قطعی الدلالہ ہو جو اس چیز کو فرض اور واجب قرار دیا جاتا ہے.
جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، قطعی النص ہو، قطعی الدلالہ ہو. اچھا اچھا یہ سب چیزیں میں بتا سکتا ہوں، دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں، لیکن سوال کی ارے یار بیچ میں رہو نا. تم نے کہہ دیا نا خاموش رہو. دوستو سب سے پہلی بات تو ارے میرا ٹرم ہے نا، نسل قطعی میں اختلاف ہوتا ارے ہی نہیں میرا ہے. ٹرم ہے نا دوسری بات جی، نسل قطعی میں اختلاف ہوتا ہے. خاموش رہے خاموش رہے نسل خاموش قطعی میں رہے. اختلاف ہوتا ہے. جیسے کہ دوسری بات دوستو 5 ٹائم نماز یہ فرض ہے، یہ نسل قطعی سے ثابت ہے، لیکن کسی کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے. اپنی ٹرن میں اور پڑھ اس کے لینا خاموش تعلق سے رہے. ارے میرا دوسری ہی بات ٹرم چل دوستو رہا ہے، تم بیچ میں ٹپک پڑے ہو. تو اور اسی تمہاری کے ٹرن ہو تعلق سے گئی. ان حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے اب میں امام محمد کے قال بتا رہا ہوں. خاموش رہے خاموش رہے ثابت رضی خاموش اللہ رہے تعالیٰ عنہ خاموش حدیثیں رہے بیان کر رہے ہیں. خاموش رہے خاموش رہے. حضرت ابو ہریرہ دوستو رضی سب سے اللہ پہلی عنہ بات، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی ارے اللہ عنہ اللہ کے حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اور اپنی یہ ٹرن بول میں رہے ہیں کہ اپنی نسل حدیث قطعی میں بیان اختلاف کر. ہو سکتا ہے. اختلاف نہیں کہتے ارے اس کو، اللہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کوئی مسئلہ ہے وہ ایک صحابی کو معلوم ارے تھا، دوسرے کو خاموش رہ معلوم جا نہیں تھا. اس کو اختلاف نہیں کہتے، خاموش اس کو رہ کہتے جا. ہیں کہ ان تک وہ بات نہیں پہنچی. جیسے کہ عبداللہ ارے ابن مسعود خاموش ہو رضی جا. اللہ عنہ جب رکوع میں جاتے تھے تو ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے. ان تک یہ بات سمجھ نہیں سنی پہنچی نہیں رہا تھی دوستو. کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، بعد میں ان تک یہ بات ارے پہنچی. اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ. چلو چلو بولو خاموش بولو. ہو جاؤ یار. کتنا بڑبڑ کرتے ہو ارے یار عمران. تم میرا سامنے ٹرن والے نہیں کو چل بولنے رہا ہی نہیں تھا دیتے. بھیا، تمہارا ٹرن میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ واجب کی تعریف کرو. تو وہ کر دیا اب نا. میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ تعریف کہاں لکھی ہے، کیونکہ تم اس کا جواب نہیں دو گے، تمہارے پاس کی نہیں. دوسری بات دوستو، ہمارا دعویٰ، ہمارا فاتحہ قرات خلف الامام پر جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلے مشروع تھا. ٹھیک ہے، یہ پہلے مشروع تھا. جس طرح سے بخاری کی حدیث نمبر 1200، صحابہ اکرام نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں سگی بہن سے سگے بھائی کی شادی یہ جائز تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک حمل سے جب 2 بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادی جائز نہیں رہتی تھی. پھر بعد میں یہ شریعت میں اس کو ناجائز قرار دیا. پھر جیسا کہ پہلے شراب جائز تھی، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. شابہ کیونکہ پیچھے تھے شراب، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی 3600 نمبر کی حدیث ہے، جس میں صحابہ اکرام سلام کلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1290 نمبر کی حدیث زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے. صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو سلام بھی کیا کرتے تھے. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی علیہ السلام نے جواب دیا، پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے بولے کہ اللہ نے احکام بدل دیا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ فاتحہ قرات پہ پہلے یہ مشروع تھا، بعد میں یہ منع اور متروک ہو گیا. مکروہ ٹھیک ہے، منسوخ ہوگا پھر. متروک ہو گیا. میرے بیچ میں نہیں بولنا یار بھائی، تھوڑا برداشت یار، برداشت کا مادہ پیدا کرو عمران بھائی، برداشت کا مادہ پیدا کرو. ارے تم 2 منٹ ٹھیک ہے، سے زیادہ تو یہ منع اور متروک ہو گیا. یہ میرا جواب دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب اپنے دعوے پہ دلیل پڑھنا شروع کرو. چلو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین غور کیجیے گا، ابھی انہوں نے ایک مبہم دعویٰ پیش کیا اس کے تعلق سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ پہلے یہ مشروع تھا، اس کے بعد میں اس کو متروک کر دیا گیا، یعنی ترک کر دیا گیا. دلائل کیا پڑھے انہوں نے؟ دلائل یہ پڑھے کہ پہلے نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے، بعد میں اس سے روک دیا گیا. دلائل کیا پڑھے کہ پہلی شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بہن بھائیوں کا نکاح جو ہے وہ جائز تھا. شراب جو ہے وہ پہلے پی جاتی تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور میں اس میں مزید تفصیل کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، بعد میں اس سے روک دیا گیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دلائل قرآن و سنت میں صریح نص سے موجود ہیں، اسی طریقے سے ایک بھی دلائل اس کے تعلق سے نہیں ہے کہ پہلے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اب میں اس سے روکتا ہوں. اگر اس طرح کی کوئی حدیث ان کے علم میں ہے اور وہ باسند صحیح ہے تو وہ اس کو مجھے پڑھ کر سنا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھنا بند کر دیں گے. باقی اپنی طرف سے ان کو دین بدلنے کا، شریعت بدلنے کا کوئی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہ ان کے امام بھی، میں پھر امام پر آؤں گا، میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تو سب سے پہلے مجھے ان کا ہی قول دکھا دیں گے جو کچھ انہوں نے بکواس وانی کی ہے یہ
کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہو گیا پھر یہ تھا پھر یہ ہو گیا. اس طریقے کا کوئی ایک قول باسند صحیح صرف اپنے امام سے دکھا دے، ورنہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، ان کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو ٹھیک ٹھیک نماز پڑھنے دیں. اس تعلق سے اگر یہ منسوخ ہوگا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھتے. حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو امام کے پیچھے مقتدی کو فرض نہ بولتے. امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام ائمہ کے نزدیک، اور یہاں تک کہ امام حنفیہ کے جو مقلدین ہیں اور ان کے جو عالم دین ہیں، ان کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو. ہاں اتنا اختلاف ان میں سے بعض نے کیا کہ بھائی جہری نماز میں پڑھا جائے یا سری نماز میں پڑھا جائے. ایسا تو ایک بھی عالم دین نہیں گزرا ان کا جس نے یہ کہا ہو کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ ہی مت پڑھو، بلکہ ان کے بڑے بڑے محدثین، جن کو یہ علامہ فہامہ اور جن پر پوری حنفیت ٹکی ہوئی ہے، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، علمی گفتگو کرو یار. انہوں نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے تعلق سے علمی مزید گفتگو تشریح کرو کرتے بھیا ہوئے جی. کہا کہ پھر وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، ان تمام کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کو اسی آڈیو میں پیش کروں گا. لیکن میں سعیدی سہران سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تم نے اتنی دیر بکواس وانی کی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اور سب سے پہلے دلیل، جیسے کہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم حنفی مقلد ہو، تو مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پڑھ کر سناؤ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پہلے قرأت سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے کو مشروع سمجھا جاتا تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، روک دیا گیا اس سے، اور اسی لیے میں نہیں کرتا ہوں. خاموش رہو. پڑھیے بسم اللہ. برکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. دوستو جتنی بھی انہوں نے بات کی، ایک بھی علمی گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے، ایک بھی علمی گفتگو نہیں کی. مجھے لگا کچھ عمران کے پاس کچھ علم ہوگا، لیکن آپ ان کے باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بھی علمی گفتگو کی. حالانکہ میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، نماز کے وقت ہو رہا ہے. دوسری بات دوستو، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے دعوے پہ جو فرضیت کی جو دلیل ہے وہ فرضیت سے ثابت کریں. قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے، ٹھیک ہے. خبر واحد نفس قطعی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں دوستو یہ کتاب ہے توضیح الکلام، اس کا پیج نمبر ہے 71. غیر مقلد علامہ ارشاد اللہ اثری لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر اور دور خطیب محقق علماء اہل حدیث کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے دیانت دار نہ تحقیقی بات فاتحہ نہ پڑھنے والی کی نماز نہیں ہوتی. پیج نمبر 71. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے علامہ حافظ گونڈلوی. وہ لکھتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور غیر مقلد کے نزدیک فاتحہ فرض ہے. مطلب علامہ گونڈلوی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک فاتحہ کیا ہے، فرض ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے والی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 33. یہ علامہ گونڈلوی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں. دوسری بات دوستو، یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بتاؤ دعویٰ. اللہ کے بندے، میں جوابی دعویٰ پیش کر چکا ہوں. اب جب میرا دلائل کا نمبر آئے گا تو میں دلائلوں کا انبار لگا دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی تمہارے پاس وقت تھا کہ تم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، کیونکہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہوتی ہے. دیکھ، خبر واحد نص قطعی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اسی طرح میں پڑھ لوں گا الحمدللہ امام محمد کا قول. یہ میرے ہاتھ میں ہے موت کا امام محمد امام حسن شیبانی المتوفا 101 ہجری. اس کا صفحہ نمبر ہے 94 اور حدیث نمبر ہے 115. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اور وہ سند پیش کرتے ہیں کہ جہری ہو یا سری ہو، اس میں امام اعظم کا یہی قول ہے. یہی سند کیوں رہیں گے اندر جب وہ شاگرد امام اعظم کے ہے تو اللہ کے بندے کر رہے تھے. کون؟ امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کب کے؟ نہیں، امام حسن اپنے ٹرن میں بولو یار، اپنے ٹرن میں بولو. 2 منٹ ہو گئے، اپنے ٹرن میں بولو. 2 منٹ نہیں ہوئے ابھی، نہیں ہوئے. خاموش رہو. نہیں ہوئے ابھی. اصول مت توڑو، خاموش رہو. وہ پڑھو. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کرام، انہوں نے کیا الزام لگایا امام گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ فرض ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے.
लानत अल्लाह अल काज़िबीन, आमीन। असल में आमीन, ये छोटा आमीन। स्केन है जिसको हनफिया ने बनाया है तरोड़ मरोड़ कर उनकी इबादत को। उनकी पूरी इबादत ये है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका स्केन भी सईदी सहरान को दूंगा, और नहीं दे पाया तो अभी इस दे दो। वीडियो के साथ लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं नहीं, अभी मैं जिसमें देता वो ना, कह रहे हैं ये मैं कि सेंड कर हमारा रहा हूँ, मैं मतलब ये सेंड है, कर रहा हूँ, हमारा कर रहा मतलब हूँ। ये है, वो कहते हैं जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उनकी नमाज हो जाती है। ये उनका मानना है, यानी वो ये बता रहे हैं हमारा मजहब ये है। उनके अगले अल्फाज ये हैं कि हमारा मजहब ये है कि जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। इंशाअल्लाह तब तबारक व ताला मैं इस ऑडियो में ऐलानिया कह रहा हूँ, अगर मैं ये स्किन नहीं दे पाया तो मेरी शिकस्त फाश है, पहली बात। यही दे दो, यही दे दो। दूसरी बात ये, मैंने इनसे एक बात कही थी कि भाई आप मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई हवाला देना वो बासनद सही हो। इन्होंने दिया इमाम मोहम्मद का हवाला, जिनको हसन शहबानी कहा जाता है। उन पर मुहद्दिसीन ने इतनी सख्त जरा की है कि ये कज़्ज़ाब थे। इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह इनके ताल्लुक से कहते कि ये कज़्ज़ाब थे। और बहुत से अहले इल्म है जिन्होंने इनको, किसी ने मुरजई कहा है, किसी ने ज़ईफ कहा, किसी ने मतरूक कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मतलब कोई एक बासनद सही ये अपने इमाम को कोल भी नहीं दिखा सकते कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ा जाए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मैंने कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं पढ़ी। हालांकि मैं 2 बार हदीस पढ़ चुका था इस ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। एक दूसरी रिवायत में वखलफल इमाम के अल्फाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुनन कुबरा बैकी से मैंने इनको बताया था। तो ये कहने मैंने इनको कोई दलाइल नहीं दिया है। मैं अब इस तरफ आना चाहूंगा कि इनके बड़े बड़े अल्लामा फहामा और जिनको ये पता नहीं क्या 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 कर डालते हैं, खुद हनफी उलमा वो ये कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। जैसे कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, अगर आप इमाम के पीछे हो और इमाम जहर से किरात कर रहा हो तो मुक्तदी सूरह फातिहा को सत्ते में पढ़े, इनकार नहीं कर रहे। मजीद फरमाते हैं कि मेरे नजदीक पढ़ने का मतलब जो है वो ज्यादा बेहतर है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 327 और 328। अब्दुल हई लखनवी कहते हैं कि इमाम के पीछे सभी नमाजों में फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। तुम्हारे 2 मिनट हो गए। एक सेकंड, इसको कंप्लीट करने दो इबारत को। अब्दुल हई लखनवी कहते हैं कि इमाम के पीछे सभी नमाजों में फातिहा पढ़ना मुस्तहब है और जहरी नमाजों में सक्तात इमाम में पढ़ने की इजाजत है, जैसे कि इमाम मोहम्मद ने भी कहा है। यानी इनके बहुत बड़े अकाबरीन हैं अब्दुल हई लखनवी, वो कह रहे हैं कि जैसे कि इमाम मोहम्मद ने भी कहा है कि सक्तात इमाम में पढ़ना और सिटी नमाजों में इमाम के पीछे पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। इमामुल कलाम सफा नंबर 126। मजीद लिखते हैं कि किसी मरफू सही हदीस में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की मनाही नहीं है। फिर आगे कहते हैं या तो वो सब बेअसल है और मनगढ़ंत है या फिर सही नहीं है। कुल मिलाकर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की हदीस को दर्ज करके इसके मुखालिफ हदीस नहीं है। यानी हो गया ना जो भाई? हदीस इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के ताल्लुक से आई है इसके मुखालिफ कोई सही हदीस नहीं है। ये इनके बड़े बड़े अल्लामा कह रहे हैं। बाकी मैं इंशाअल्लाह में बताऊंगा। जी भाई हो गया ना? बोलिए। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इनको जरा व तादिल के हवा भी नहीं लगी, ठीक है? एक भी स्कैन नहीं आया दोस्तों। खामोश रहो। अब मेरे बीच में बोला दोस्तों, उसूल हदीस के इल्म से कोसों दूर है ये, इनको उसूल ही नहीं पता है जर व तादिल का उसूल क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इमाम सुब्की रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 771 हिजरी लिखते हैं कि हमारे नजदीक सही और दुरुस्त बात यह है कि जिसकी इमामत अदालत साबित हो जाए और इसकी मत करने वाले ज्यादा, जर करने वाले कम, और कोई करीना भी इस बात पर दलालत करे इस शख्स पर जो जरा की गई हो वो मजहब ये किसी दुनियावी की वजह से की गई हो, तो ऐसी जरा काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है? भाई बर्दाश्त करना यार, मेरी बात को कंप्लीट होने दे भाई, बर्दाश्त करिए। जर वो ताजिल सफा नंबर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29, ठीक है? और यही बात देखो इनके घर से साबित करूंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है? दूसरी बात दोस्तों, ये मेरे हाथ में दूसरी किताब है। इन्होंने कहा था कि ये सूरह फातिहा फर्ज है। फर्ज का इनकार करने वाला कौन होता है दोस्तों? काफिर होता है या नहीं होता है? ठीक है, अब मैं एक मिसाल देता हूँ। मैंने कहा कि किसी को जोहर की नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन मैंने कहा जोहर की नमाज नहीं पढ़ने वाले को कुछ फलल नहीं होता, ठीक है, कोई गुनाह भी नहीं मिलता। तो इसका इनकार मैंने किया है कि नहीं किया? उसका मैं गुनाहों का इर्तिकाब शामिल होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं इज्तिहादी खता है। अल्लाह अकबर, कुछ इल्म नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इनके घर का हवाला दिया। इरशादुल्लाह असरी भी लिखते हैं
اور علامہ گونڈلوی بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی، اس کی حدیث نمبر ہے 912. دوستو انہوں نے مجھے کسی بھی ایک کا بھی حوالہ نہیں دیا دوستو. ٹھیک ہے، ایک کا بھی حوالہ نہیں دیا. ان سب کے سارے کھوپلے دلالوں کا، کھوپلے اعتراضوں کا پورا جواب موجود ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ مزید نہ پڑھے. فصائدن کے آگے الفاظ موجود ہے. تو پتہ چلا کہ نماز میں صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ آگے بھی اور سورہ پڑھنا چاہیے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو؟ یہ لوگ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے اور اس کے آگے کچھ نہیں پڑھتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا خبر واحد سے نسخے قطعی نہیں بنتی. اس کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کرام، اب انہوں نے ایک نئی چیز لے کر آئے، یعنی اس بات کا تو رد نہیں کر پائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور فصائدن کے الفاظ ہیں، یعنی یہ اضافی الفاظ ہوتے ہیں جس کے تعلق سے یہی سیم روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت یعنی فصائدن والی جو یہ روایت ہے، یہ روایت اس کے لیے ہے جو منفرد ہو، یعنی جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ بھی واجب ہے. کون کہا یہ؟ امام سفیان الثوری، صحیح مسلم کھول کر پڑھو. صحیح مسلم میں نہیں، اللہ کے بندے، یہ ارے سنن اللہ کے ابو بندے داؤد صحیح میں مسلم ہے. میں ہے. جب تم کو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں آتا جاتا، پھر کیوں اللہ بحث کی کرنے چلے قسم، آتے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 822 نمبر میں ہے. تھوڑا علم حاصل کرو عمران بھائی. صحیح اس میں بھی مسلم میں ہوگی نا. کہاں پہ؟ ارے اس میں بھی ہوگی نا. سنو تو میرے بتاؤ ٹرن صحیح میں مسلم میں بولنے بتاؤ. دو، میرے ٹرن میں صحیح بولنے مسلم کی دو، حدیث تو مجھے میرے نمبر تو ٹرن میں بتاؤ. صحیح بولنے مسلم دو کا مجھے، خالی نمبر بتاؤ. میرے ٹرن میں مجھے بولنے دو. بات کو بولو اور سنو، نمبر بتاؤ. بات بولو کو نمبر سنو. بتاؤ. دیکھیے سامعین، مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں نے گردن اب الحمدللہ مضبوطی سے پکڑ لی ہے. یعنی یہ بندہ یہ تو ثابت نہیں کر پایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. اس نے کیا ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے بلکہ کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے. یعنی اس کا ابھی یہ اعتراض ہو گیا، اپنا اس کا جو باطل کھوکھلا دعویٰ تھا اس کو اس نے خود رد کر دیا. یہ بول کر خود حدیث پڑھ دی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فصائدن، یعنی اور پڑھو. تو اس کے تعلق سے جو اس کے راوی ہیں صحیح مسلم میں، حالانکہ ان کو نہیں پتا میں کیا کروں، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ حدیث منفرد کے نمبر، لیے ہے. اب منفرد کون ہوتا ہے؟ منفرد یا حدیث تو نمبر امام صحیح ہوتا ہے مسلم کی. یا پھر جو ہے وہ منفرد جو وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو اپنی نماز اکیلا پڑھ رہا ہو. تو ایسے بھیا جی شخص کے صحیح بارے مسلم کی میں حدیث نمبر. ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ مزید سورہ بھی پڑھے گا. لیکن یہاں پر کیونکہ بھیا ہم نے شروع میں ہی دعویٰ کیا تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ امام کے خلف پیچھے ہو الامام. سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اسی کے تعلق سے ان کے بہت بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے، جن کے میں کچھ اور ایک دو کے نام پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. جیسے کہ علامہ عینی حنفی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء حنفیہ سب نمازوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنا بہتر جانتے ہیں. یہ غلط ہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29. ملا جیون ارے حنفی اسکین کہتے دیجیے ہیں، بھیا جی. میرے بیچ میں کیوں بڑھا رہا ہے یار، پڑھنے دینا. اسکین ایک بھی نہیں دے رہا تم. اسکین ایک بھی ملا نہیں دے رہا. جیون حنفی کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر جانتے تھے. تفسیر احمدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81. اور ان کے ایک اور بہت بڑے علامہ ہیں شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ میں پڑھا کرتا ہوں. کیوں پڑھا کرتا ہوں؟ کہ قیامت کے دن میرے منہ میں انگارہ ہو تو میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ مجھ سے کہا جائے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے منہ میں انگارہ ہو، اس کو میں اچھا جانتا ہوں بنسبت اس کے کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی. امام الکلام صفحہ نمبر 20. عبد الحی لکھنوی پھر سے آگے کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین حنفی تھے لیکن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے متقدمین کو بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے دھمکی ہے، یعنی کہا گیا نا نماز نہیں اور بعد میں نماز کا باطل ہونا ہے، لہذا میں یہ دھمکی برداشت کر سکتا ہوں لیکن نماز کا باطل ہونا برداشت نہیں کر سکتا. نزہۃ الخواطر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126.
یعنی حضرت نظام الدین اولیا جن کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈیا میں دین ہی انہوں نے پھیلایا، ان کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ وہ حنفی تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اپنے متقدمین کو بھی پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو بہت بڑے حنفی علماء نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور ان جیسے بڑیچر لوگ آ جاتے ہیں جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، آگے اعتراض کر دیتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تیری بات مانی جائے گی، اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات مانی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات مانی جائے گی، حضرت عبادہ بن ثابت کی بات مانی جائے گی۔ چلو اور تو باقی میں بات لگا دوں گا دلائل کے، اتنے دلائل ہیں میرے پاس، شروع کرو۔ بس اللہ کے بندے بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو میں نے اس کے واٹس ایپ پر دونوں اسکین ڈال دیے جس میں ارشاد الحق اثری نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنے والے کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا سلف میں سے کسی نے نہیں کہا۔ دوسرا میں نے حافظ گنڈلوی کی بھی عبارت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک عبارت نہیں ڈالی دوستو، اور دوسرا جھوٹ بولا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نہیں یہ اصول حدیث سے نابلد ہے۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث نمبر کون سا ہے میں بار بار پوچھ رہا ہوں لیکن نہیں بتایا۔ میں نے اس کے علم میں اضافہ کیا کہ وہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 822 میں ہے، ٹھیک ہے، صرف اس میں حضرت سفیان ثوری کا قائل ہے، قول ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دوستو بس ماشاء اللہ یہی مان لیا کہ چلو میں حالانکہ مسلم سے بھی دوں گا لیکن تم نے خود مان لیا کہ ابو داؤد میں بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ کو مخالف کی زبان سے نکلوا دینا، اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے۔ ارے خاموش ہے میرے، ہاں چلو یہ دوستو میرے ہاتھ میں دوستو زبیر علی زئی کی سنن ابو داؤد ہے، تحقیق و تخریج کے ساتھ ہے، اور وہی حدیث کے کانٹیکٹ میں زبیر علی زئی نے خود لکھا ہے۔ یہ دیکھیں میں زبیر علی زئی کا اسکین بتا دیتا ہوں۔ یہ زبیر علی زئی نے اسی حدیث کے کانٹیکٹ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیں اس کی حدیث نمبر 822 جلد 1 کتاب صلاۃ صفحہ نمبر 609۔ اس پہ حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری نے کہا ہے کہ یہ منفرد کے لیے یعنی اکیلے پڑھنے کا دوستو۔ آگے زبیر علی زئی لکھتا ہے کہ یہ ارے بات تو پوری سنتے جانا ہے، بیچ بیچ میں بولتے رہتا۔ تو اس میں زبیر علی زئی خود کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، کیونکہ زبیر علی زئی کو پتا ہے کہ جہاں پر امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں، لے ابھی تک تو نہیں ڈالا اس کا؟ ہاں بالکل میں تو ڈالوں گا، ارے تو نے ایک بھی نہیں ڈالا، میں تو ڈالوں گا، تو نے ایک، ہاں بالکل ابھی لے لے، تو نے تو ایک بھی نہیں ڈالا کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے ہے، اسکین ڈال۔ بالکل یہ لے لے، یہ ڈال دیا تیرے واٹس ایپ پر، چیک کر لے، تمہیں تو ایک بھی تیری تو اسکین کی وہ ہے ہی نہیں۔ یہ دوستو زبیر علی زئی نے خود کہا ہے کہ یہ سفیان ثوری کی ذات کی رائے ہے، کیونکہ زبیر علی زئی کو پتا ہے کہ یہ دلیل، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ احناف کی موقف بن جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو یہ مقتدی کے لیے ہے، نہ کہ وہ یہ منفرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو فسائدن اس کے آگے نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل۔ خاموش ہے ہوئی دے، تُو نے بہت بولا، تو نے زیادہ بولا، خاموش ہے۔ یہ دوستو دوسری، تو نے زیادہ بولا، خاموش ہے۔ تیرا جھوٹ امت کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات تو جو سورہ فاتحہ بخاری حدیث نمبر 756 میں جو ہے، تو اس میں جو من ہے دوستو وہ عام اور تخصیص کے لیے آتا ہے، کیونکہ دعویٰ ان کا خاص ہے اور دلیل عام ہے، تو خبر واحد سے نص قطعی نہیں بنتی، تو لہٰذا ان کو کوئی قرآن کی آیت حدیث پڑھنا ہوگا، جیسا کہ ارشاد اللہ اثری نے بھی کہا۔ یہ دوستو ابن تیمیہ کا خود اس کے نہیں، ابن تیمیہ نے خود کہا ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے واٹس ایپ پر میں ابن تیمیہ کا اسکین ڈال رہا ہوں، ایک بھی اسکین نہیں ڈالا دوستو، میرے پاس ایک بھی اسکین نہیں ڈالا ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ڈالے گا دوستو۔ دوسری بات میں اپنے دعوے پہ دلیل پڑھ رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 3822 23 نمبر کی حدیث ہے، اس کے رجال ثقہ ہے دوستو۔ لغت الافکار جلد 4 صفحہ نمبر 104 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ مصنف نے مشہیر دیکھو دوستو، یہ اسکین ڈال رہا ہوں۔ دوسری بات دوستو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 905 ہے، جس میں حضرت قتادہ تھے، اس میں قتادہ سے قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کے پاس اس کے رجال صفحہ یہ ڈال رہا ہوں، ایک بھی نہیں ڈالا دوستو، ایک بھی، اللہ کی قسم ایک بھی ڈالا، جھوٹ بولا۔ مسلم امام سفیان ثوری کا قول ہے، اصول حدیث سے نہ واقف ہے، جواب دے۔
ہاں بول نحمدہ اسکین ڈالتے رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے یہ بندہ. امام زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فسائدن کا ہے یہ اس کا قاعدہ الگ ہے. اور پھر وہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منفرد کے لیے تو اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ حالانکہ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی موقف بیان نہیں کر رہے. اور یہ جھوٹا لعنتی کذاب آدمی یہ کیا امام زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کا یہ قول ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے، وہ رائے نہیں وہی بتا رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، لوگوں نے ان کی بات سے اختلاف کیا ہے، وہ اپنا مذہب نہیں بتا رہی ہے. ان کا تو بالکل واضح مذہب ہے. انہوں نے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے پھر کتاب ہی کیوں لکھی ہے؟ بھائی اگر ان کا یہ مذہب ہوتا تو کتاب کیوں لکھتے؟ تو بہرکیف اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. تو بہرکیف ہم وہی لوٹ کر آتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے بڑے بڑے حنفی علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، جس کو میں پڑھ رہا تھا اور بیچ میں میرا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں انشاءاللہ پھر آگے سے شروع کرتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بہت بڑے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور سب لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر کوفیوں کی ایک قوم نہیں پڑھتی. ارے صنعت کا اس کی ارے حدیث کھول کے پڑھ، میں حدیث نمبر دے رہا ہوں تجھے. ہاں ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 کھول لے لی. حدیث نمبر کیا ترمذی ہے؟ شریف، ارے بتا رہا ہوں نا صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر. ارے حدیث نمبر کیا ہے؟ ارے حدیث نمبر تو تجھے لینا کیا ہے؟ پہلی جلد کھول صفحہ 155 پڑھ. تجھے لینا کیا ہے اس سے؟ بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مزید چلتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے ایک فرائض میں سے ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. کیا فرما رہے امام غزالی کہ سورہ فاتحہ نماز کے ایک فرائض میں سے ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی صریح اور صاف حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہو گیا تمہارا. اور اب میں ان کے گھر سے حوالہ دوں گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے اور ایک روایت کے مطابق واجب ہے. شرح مہذب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327. اسی لیے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد فقہاء حنفیہ سب نمازوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر جانتے ہیں. تو میرے کہ الحمدللہ کافی ہو گیا. میں نے بہت سارے دلائل ان کے گھر سے پیش کر دیے، لیکن لاسٹ ٹائم میں پھر اس کو کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ جھوٹا بندہ ہے، پتہ نہیں آگے چل کے کیا باتیں کرنے لگے. کوئی ایک بات سند صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے اس واسطے سے کہ پہلے جو نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو مشروع سمجھا جاتا تھا اور بعد میں اس سے روک دیا گیا، یعنی اس کو ترک کر دیا گیا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ کر سنا دے. اللہ کی قسم وہ حدیث صحیح ہوئی تو شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے عمران شیخ توبہ کر لے گا، ورنہ تو توبہ کر لے گا، ورنہ اسی طریقے سے ذلت بھائی بڑھائی کھاتا رہے گا. خاموش رہے، دل کو تسلی. چل وہ حدیث پڑھ دے جلدی سے جو تو نے شروع میں بکواسات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو مشروع کیا اور بعد میں اس کو متروک کر دیا. خاموش تو ہے نا. پڑھ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو زبیر علی زئی کا قول اس کو ہضم ہی نہیں ہوا. یہاں پر زبیر علی زئی خود لکھ رہا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کہ یہ اکیلے کے لیے یہ تو ان کی رائے ہے اور اس مسئلے میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف رہا ہے. تو کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہی بات میرے بیچ میں نہیں بولا تھا میں نے، تو نے الگ بولا تھا وہ الگ بولا تھا. تو امام سفیان ثوری المتوفا ایک منٹ میں ایک منٹ بس بولنے ہی نہیں دیتا، بہت بار بار بول رہے ہو. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا اس تعلق سے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور یہ میرا مذہب ہے؟ وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مقتدی کے لیے اس کے منفرد کے لیے کہتے تھے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا مذہب ہے. اور تم کیا بول رہے ہو کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ وہی ان کا مذہب ہے، یعنی ان کا یہی ماننا. تو یہ سب جھوٹ والا تو بند کرو نا یار. ارے عمران خاموش رہے. ہاں بولو. مجھے وہ روایت پڑھنا سنی ہے. اب مجھے دے چکا ہوں، صرف وہ روایت سننی ہے جو تم نے بکواس وانی کی تھی کہ
दोस्तों मेरे बोलने ही नहीं दे रहा है, पहले इधर को रुक करके नमाज पढ़ी जाती थी, पहले ये बोलने ही होता नहीं दे रहा है था। दोस्तों, इसी तरीके से बोलने ही नहीं दे रहा है, तुमने एक सही नस्से कतई बोलने को ही नहीं तुमने दे रहा है मशकूक बनाने की इमरान, कोशिश की है। मुझे वो रिवायत पढ़ दो सुना। इमरान बर्दाश्त करना भाई, बोल तेरे बोल। बीच में बोला था मैंने, हाँ बोला क्यों था यार ना, तेरे बोला था। बर्दाश्त का मादा पैदा करना। बोला तू बोलने ही नहीं दोस्तों देता सबसे है। पहली बात तो मैंने खुद ये मैंने इसके घर का हवाला दिया तो हपक गया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस पढ़ी, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम दोस्तों मैंने हर स्कैन इसके व्हाट्सएप पे डाला। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की मरफू हदीस डाला जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है, ठीक है। ये इसने हदीस जिसको नहीं पढ़ी इमाम है। ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा झूठा है, उसके इसने अल्लाह रिजाल की को कसम सिका खाया है। कहा। और इसने ये अभी तक पूरी रिकॉर्डिंग खामोश में रहे, लगभग 50 मिनट खामोश की रहे, ऑडियो में इसने ये बात ये खामोश रहे, बोली है कि इसने खामोश ये रहना हदीस यार, भी पढ़ी बोलने है। तो दे, बोलने तो दे यार, सनद खामोश पढ़, रहना, उस हदीस की सनद पढ़ झूठे। खामोश रहे, अब खामोश 1 रहे, घंटे बोलने की तो दे टाइम मुझे, लगाऊंगा, 50 मिनट हो गए, 10 मिनट तेरी खामोश पिटाई रहे, और लगाऊंगा। अब वो खामोश हदीस पढ़ रहे जरा रे मुसन्नफ इब्न अबी अल्लाह शैबा की। अकबर, बोलने भी नहीं दे रहा है अरे दोस्तों, मुसन्नफ बोलने ही इब्न नहीं दे अबी रहा है। शैबा की हदीस पढ़ झूठे, ऐसे झूठ बोल अरे के भाग खामोश जाएगा रहना, तू। खामोश रहना। अब तो तू झूठ बोल के दूंगा बेबरकती तुझे। बिस्मिल्लाह। दोस्तों अभी तक इसने अल्लाह की कसम एक स्कैन नहीं डाला मेरे व्हाट्सएप पर, एक भी। मैंने इससे कहा था इमाम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वो स्कैन डाल या हदीस नंबर बता, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम दोस्तों मैं हर अपने दलील का स्कैन इसके व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, पूरे सेंड भी कर दिया मैंने, लेकिन अभी तक एक स्कैन नहीं डाला इसने, एक स्कैन। मैं इसने कहा था कि सही मुस्लिम में इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कहा अल्लाह की कसम वो सुफयान सौरी का कौल दिखा दे सही मुस्लिम में, मैं भी गैर मुकल्लिद मजहब कबूल करने के लिए तैयार। तो इसको यही नहीं पता है कि वो सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह की कसम मैं सुफयान अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों मैंने अगर कहा मैंने अल्लाह की सही कसम मुस्लिम से इमाम, तुझे और इमाम बीच में सुफयान बोला सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भाई बताया तो खामोश तू बैठ बसा यार, के अहले हदीस कबूल करेगा, ठीक है। खामोश रहना यार, नहीं मैं खुद बोलना, हैरान कर रहा ठीक है, हूँ बीच करेगा बीच तू में क्यों बोल रहा है, बोलना। खामोश रहे। अभी तूने बोला फिर से दोस्तों बोलना मैंने कि तू कई बसा के बार अहले हदीस अल्लाह कबूल की करेगा। कसम खाया, क्या आप हाँ तो बेवकूफ बोलना, है एक बात फिर से बोलना, सराहत हो। मैंने कहा दोस्तों अल्लाह की कसम अगर ये इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का सही मुस्लिम के अंदर अगर वो कॉल दिखा देगा तो मैं गैर मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ, अच्छा, ठीक अहले है, हदीस नहीं ये बनेगा। मेरा अलग ऐलान है। अहले हदीस अरे नहीं जाहिल मुतलक, तुम खुद पहले दिन कहते कि नहीं कहते, तू जो बोलेगा मैं बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये तेरे बनेगा, इख्तियार ये निजाम, तू जो बोलेगा मैं बनने के लिए तैयार हूँ, अहले हदीस तू जो बनेगा, ये बोलेगा। बोलना। हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह, इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल अगर सही चलो मुस्लिम, चलो, मेरा आगे टाइम बढ़ो, जाया मत आगे कर बढ़ो, इमरान, आगे मेरा बढ़ो। टाइम जाया मत कर। हाँ ठीक है। तो सही मुस्लिम के अंदर मैंने खुद बताया कि ये सही मुस्लिम में नहीं बल्कि ये अबू दाऊद की हदीस में है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इससे कहा था कि इमाम मुबारक की सनद पढ़, नहीं पढ़ा, एक इसके नहीं डाला, और अल्लाह की कसम मैं कितनी बार लेके कसम खा रहा हूँ, एक इसके नहीं डाला। दूसरी बात दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो लफ्ज मन है वो लिमन, क्योंकि ये तखसीस के लिए भी आता है, ठीक है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम में मौजूद है कि फरिश्ते जमीन वालों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। ये सूरह अशूरा की आयत नंबर कितनी है दोस्तों, ये आयत नंबर इसकी 5 है। इसमें खुद लिखा हुआ अल्लाह फरमाता है यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। तो दोस्तों यहाँ पर लीमन का लफ्ज है। क्या दोस्तों जब फरिश्ते दुआ करते हैं तो क्या इसमें काफिर के लिए भी क्या काफिर, उससे मुफस्सिरीन ने ईमान नहीं लिया जो तूने भाई तू ले रहा है। भाई मेरे बीच में क्यों बोल रहा है यार, बर्दाश्त करना। लिया है कि ये मोमिनीन के लिए, अल्लाह अकबर, बोलने दोस्तों बोलने ही नहीं दे रहा है, लफ्ज़ मन जब आता है ये उमूम बोलने ही नहीं दे रहा है दोस्तों, दोस्तों, के लिए नहीं आता, बोलने ही नहीं दे रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा है दोस्तों। इसका माना किया है कि ये अरे मुझे बोलने दे, खामोश रहना, बोलने देना मुझे, मेरे बीच बीच में क्यों करता है तू बार बार। अरे तुझे कहा ना, तुझे मैंने पहले ही कहा, तू झूठ बोलता है, तुझे पहले ही कहा है मैंने कि मेरे बीच में मत बोल, तू झूठ ठीक है, बोलता मेरे है बीच में मत बोल। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लिमन, क्या फरिश्ते काफिरों के लिए दुआ करते, क्योंकि उसी कुरान मजीद में ये मौजूद है कि वो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, किसके लिए। तो अब ये हो गई दलील खास, ठीक है। दूसरी अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे अंदर सामने वाले की बात सुनने का तेरे अंदर मादा ही नहीं है। मेरे को ऐसे से बात करने में मजा आता है जो सामने वाला तफसील से बात सुने, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अरे ना बेवकूफ, बात तो कभी तुम उससे बात ही नहीं करेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये मेरे हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, सूरह आराफ, ठीक है। ये सूरह आराफ पढ़ रहा हूँ मैं, इसकी आयत नंबर है 204, ठीक है।
یہاں پر اللہ رب العزت کو فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش اور کان لگا دو۔ یہ دوستو اس کی تفسیر ہے۔ تفسیر کون سی ہے دوستو؟ یہ دیکھو اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں میں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 8469، ٹھیک ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جو ہے نا کہ جب قرآن پڑھے تو خاموش رہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اسی حدیث میں 8463 نمبر کی حدیث ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے تھے کہ ایک آدمی قرات کرنے لگا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کے واٹس ایپ پر دوستوں میں نے یہ بھی حدیث ڈال دی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم دوستو، اس نے ایک حدیث نکالی میرے واٹس ایپ پر، چل ہو گیا قول نکالا میرے واٹس ایپ پر، اور وہ صحیح مسلم میں وہ امام سفیان ثوری کا قول بنا۔ چل بتا جلدی، میرا ٹائم ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین غور کیجیے گا، یہ 50 منٹ تک ذلت کھایا ہے، پٹائی کھایا ہے، لیکن اس نے جو شروع میں بکواس وانی کی تھی کہ یہ پہلے مشروع تھا بعد میں اس سے روک دیا گیا، اس کے تعلق سے اس نے نبی علیہ السلام کی نہ کوئی حدیث پیش کی اور نہ اس نے کلام پاک پیش کیا کہ پہلے اس کو پڑھا جاتا تھا بعد میں اس سے روک دیا گیا۔ اب یہ کیا لے کر آیا، ایک آیت لے کر آیا سورہ اعراف کی، جس کے تعلق سے اس کے بڑے بڑے محدثین ہیں، جس میں شاہ عبدالعزیز دہلوی ایک مشہور عالم حنفی دین ہے، جن کو دیوبندی اور بریلوی سب کے سب اپنا جو ہے وہ اگر تو نے آگے کرنی ہے تیری شکست ہونے والی ہے، کہتے ہیں تیری شکست ہوگی نا، بول رہا ہے بڑبڑائے گا، اسکین نہیں دینا تجھے بھی، ایسا ہونا سامنے والے کے بیچ میں بولنے کا کیسا انجام ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے تجھے، ایسا ہونا چاہیے، خاموش رہے، ایسا ہونا چاہیے۔ جو ان کے روحانی ابا ہیں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورہ ملائے تو مقتدی خاموش ہو کر سنے۔ الحمدللہ تیرے گھر سے ہی تجھے دلیل کروں گا، کہیں اور سے نہیں کروں گا۔ کمپلیٹ کرنے دینا جب پوچھنا، جب تم اس سے مطالبہ کرنا، جب میں اس کو کمپلیٹ پڑھ دوں پوری عبارت بیچ میں بڑبڑائے گا تو کیسے پڑھوں گا بتا؟ میں نے ابھی تک ڈالا کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورہ ملائے تو مقتدی خاموش ہو کر سنیں، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی سورہ فاتحہ کے لیے ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ حدیث کی بنا پر اس آیت سے مستثنا ہے۔ الحمدللہ مزید فرماتے ہیں کہ تمام بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، بس لازم ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرے تاکہ حدیث رسول کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی اس کے بڑے بڑے اکابرین جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے۔ اور اس کا میں حوالہ دیتا ہوں، نماز میں سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 129 سے 132 تک، یعنی ان کی کتاب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس نے کہا میں حدیث انشاءاللہ، اس نے کہا کہ یہ نماز کے تعلق سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس نے صریح جھوٹ بولا ہے، صریح جھوٹ ہے بالکل، کیونکہ امام مجاہد کا جو قول ہے، امام مجاہد کا جو قول ہے وہ بھی بے سند ہے، اس میں بھی بہت ساری علتیں ہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری سے حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ ارے بیچ میں کیوں بڑبڑا رہا ہے تو کچھ ہی خاموش رہنا، فون کاٹ دے، سے بات نہیں کر سکتا، تیری حیثیت نہیں ہے تو مت کیا کرنا فون، مجھے مت چیلنج کیا کر، پھنس جاتا ہے تو مجھے بولنے نہیں دیتا، اب اتنا مجھے بولنے نہیں دے رہا، اب کال کٹ کر دوں گا، ابھی خاموش ہو کر بھاگ جا۔ باب تفسیر کا بیان، حدیث نمبر 4534، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ وَقَوْمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے نمازوں کی
پابندی کرو خاص طور پر بیچ والی نماز کی، تو اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے رہو، تو بخاری کھڑے ہوا کون سی کرو۔ حدیث نمبر اس بتایا تو نے؟ آیت کے ذریعے ہمیں بخاری کی نماز کون سی میں حدیث ہے؟ خاموش رہنے کا حکم کر دیا گیا، یعنی چپ رہنے کا بخاری کی حکم کون کر سی دیا حدیث؟ گیا۔ تصریح وائزہ قریل قرآن، جب نماز میں بات کرنے سے نہیں روک پائی۔ اب غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ وائزہ قریل قرآن کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ وَإِذَا بات کرنے سے ہوتا نہیں ہے روک پائی تو اس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے روک دیا؟ یہ صحیح بخاری کی 45-34 نمبر حدیث ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہے، مدینہ میں لوگ نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے جب تک واحدہ قریل قرآن نازل نہیں ہوتی، اور جب واحدہ قریل قرآن نازل ہوئی اس نے نماز میں بات کرنے سے نہیں روکا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے روک دیا؟ اسی لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کی جماعت کو، جنہوں نے عبداللہ ابن مبارک نے جیسے کہا، ان کوفیوں کی جماعت کا جنازہ نکال دیا ہے کہ تم اس سے غلط تشریحات نہیں لے سکتے، اور اس نے کہا کہ اس میں اس کی جو ہے یہ امام مجاہد نے اس کی شرح کی ہے اس آیت کی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شرح کی گئی ہے، خاموش ہے، بہت ہو گیا، 7 بہت الگ ہو گیا، الگ شرح خاموش ہے، کی گئی ہے۔ جھوٹا لانے ارے صرف خاموش اپنے رہنا، مطلب کی ایک شرح لے رہا ہے۔ بعض نے کہا ہے، خاموش رہے، بعض نے، ارے مجھے کمپلیٹ کرنے دے، بعض نے کہا یہ خطبے کے کیا تعلق رہے گا سے، تیرے ایک دن میں گفتگو نہیں کر رہا تو بے وقوف کہیں کا، بعض نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کر جو گپے شپے لڑاتے ہیں اس کے تعلق سے، بعض نے کہا خاموش رہے، کہ یہ اس، ارے مجھے کمپلیٹ کرنے دے، کیوں نہیں بولنے دے رہا؟ مت تجھے علمی ایکسٹرا گفتگو ٹائم نہیں دیا کر نا رہا میں تو نے، تجھے کیا ایکسٹرا کر رہا ٹائم تو دیا، ایک دن میں کیوں بیچ میں ایک بڑبڑائی دن جا میں رہا ہے؟ گفتگو نہیں کر رہا تو صحیح خاموش مسلم رہ کا حوالہ کے بتاؤ۔ لوگ سنیں گے، مجھے تجھے نہیں سنانا، ہاں تو لوگ انشاءاللہ صحیح سنیں گے مسلم اور کی حدیث رہنے بھی بتاؤ۔ ہوں گے اس آڈیو کو سن کر۔ اب بات سن، تو نے کہا کہ یہ قرآن سے ہم نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، ہم قرآن سے ہی اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یہ ہاں، اس نے سورہ کون سا آراف سورہ؟ 204 پڑھی، 205 نہیں پڑھی۔ سورہ آراف آیت نمبر 205 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، ارے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ خاموش رہنا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے دل میں عاجزی اور ڈر کر اپنے دل میں یاد کرتا ہے صبح اور شام، آواز کو کم کر کے غافلوں میں سے نہ ہو۔ ارے آیت پڑھنا، ارے پڑھی نا ابھی، آیت پڑھ، تو تو نہیں سنی پڑھ رہا نا، پڑھ سنی ہی رہا۔ آیت پڑھ، آیت پڑھ، آیت پڑھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ جو غلط الْغَافِلِينَ۔ پڑھا، کیا غلط ہے؟ پہلے دوستوں غلط کیا ہے؟ ربی کا پڑھا، رب کا ہے وہ، رب کا سنیں، ایک منٹ، ایک قرآن منٹ، پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو، ایک قرآن منٹ، غلط پڑھ رہا ہے، ایک منٹ، قرآن غلط پڑھ رہا ہے، میں نے ربا کا ہی پڑھا ہے۔ ربا کا نہیں پڑھا، اللہ کی قسم سے آڈیو سن لینا، میں نے ربا کا ہی پڑھا ہے۔ بالکل اب ڈسٹرب نہیں، وہ مت کر ریکارڈ مجھے، ہوا۔ بالکل بھی جھوٹ مت بول، میں نے ربا ربا کا کا ہی آگے پڑھا ہے۔ پڑھ، ربا کا آگے پڑھ، ہاں، فی نفسِکَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً کیا کیا وَدُونَ تضرع الْجَهْرِ مِنَ کیا الْقَوْلِ تضرع کیا؟ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب خاموش ہو جا۔ اس کا ترجمہ پڑھ یہ رہا ہے ہے، کہ اور اپنے دل میں عاجزی اور ڈر کر اپنے دل میں یاد کرتا رہے، اس کو اللہ خود ہو گیا تیرا۔ صبح اور شام آواز کو کم کر کے، یعنی اس کا معنی خاموش مفہوم رہ۔ یہ ہے کہ تم خاموش رہ کر اس کو اپنے اللہ کو یاد کرو، خاموش رہ کر یعنی ہلکی آواز میں رہ کر، جس کے تعلق سے اس کے بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دل میں پڑھنا گویا زبان سے پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ لیکن ارے وقت بتنا، موضوع نہیں ہے، اس پر میں ڈھیروں دلائل اس کے غرض سے پیش کر سکتا ہوں۔ ارے تو بس ابھی نہیں، حوالہ الحمدللہ دینے رب کی، خاموش العالمین، رہ۔ ہم نے اس کے گھر سے اللہ کا شکر ہے، اس کے تمام باطل اعتراض کا جواب دیا ہے اور اس کا جنازہ نکالا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر یہ ایمان والا ہوگا تو جیسے اس نے وعدہ کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں اس کو پیش کروں گا کہاں کہ ہے؟ اہل حدیث ابھی بنے پیش گا اور کر، توبہ کرے گا اور ابھی کبھی پیش کسی کر، سے سورہ فاتحہ پر بات خاموش رہ، ابھی پیش کر، خاموش رہ، خاموش رہ، فون کاٹوں گا۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا چل فون تسلط علینا من لا اب فون یرحمنا۔ رکھ، غالباً 1 گھنٹہ تیری پڑھائی میں نے لگا دی ہے، 1 گھنٹہ 4 منٹ، ٹھیک ہے؟ تیرے جتنے بھی اوبلے اعتراضات تھے نا، میں نے ان سب کا جنازہ نکال دیا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। भाग रहा अब ये है, भाग रहा है, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग रहा है दोस्त, कभी जिंदगी में दोस्तों किसी ने भाग नहीं रहा है, निकाला होगा, कभी किसी दोस्तों से भाग रहा है, बात नहीं करेगा, खासतौर से दोस्तों इमरान शेख भाग से। रहा है, चल मैं भाग एक रहा है, मौका भाग तुझे दे रहा है। देता हूँ, एक मौका हाँ, तुझे दे खामोश देता रहे। हूँ। तूने जो बकवास हाँ, वाणी खामोश की रहे। थी, तूने जो झूठ बोला था, अपनी तरफ खामोश से रहे। रसूल बनाया था कि पहले ये खामोश रहे। मशरू था, बाद में इससे रोक दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम की खामोश सिर्फ रहे। एक बासनद सही मरहू हदीस पढ़कर सुना दे, अल्लाह की खामोश कसम रहे। जी के अभी तौबा करने को तैयार हूँ। चल पढ़ हदीस। खामोश है, खामोश है, हाँ हदीस पढ़। खामोश है। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं और अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैंने इसके व्हाट्सएप पर हर हवाला डाला, लेकिन इमाम देखो तफसीर। खामोश रहे, खामोश रहे, मेरे खामोश रहे। क्या नहीं डाल दोस्तों, अल्लाह की कसम, इमाम मुबारक की जरूरत नहीं। की भी अरे तुम हदीस पढ़, इसमें जो तूने बात क्योंकि इसकी रसूल बनाया था कि ये दूसरी बात मशरूत थी, दोस्तों, बाद खामोश में रहे, इसको मतरूक कर दिया गया। खामोश एक रहे, हदीस पढ़कर सुना दे। खामोश रहे, अल्लाह की कसम अभी खामोश रहे, तौबा करने को तैयार हूँ, वरना तू खामोश तौबा रहे, कर ले। खामोश रहे, खामोश रहे, लास्ट टाइम पूछ खामोश रहा हूँ, रहे। जल्दी हदीस पढ़। दूसरी बात दोस्तों, खामोश रहे, दूसरी बात दोस्तों, जल्दी अल्लाह हदीस की पढ़। कसम खाया मैंने कि मुझे वो इमाम सुफियान सौरी ये रहमतुल्लाह कभी अलैह का तू जिंदगी मुझे में वो कॉल हदीस नहीं बता, पढ़ेगा, क्योंकि ये सब नहीं इसके बताया दिमागी का दोस्तों, शैतान था, नहीं बताया। जो इसकी जबान के तीसरी जरिए बात वो दोस्तों, शैतान बाहर आया। खामोश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी खामोश तरीके रहे, से हम भागो बातिलों मत, का रद्द करते हैं, इनकी जो बातिल तावीलात हैं उनका रद्द भाग रहा है करते हैं। दोस्तों, भाई साहब ये मर भाग रहा है जाएगा, दोस्तों, जहर का भाग रहा प्याला है, पी लेगा, लेकिन वो भाग रहा है, जो इसने कहा भाग रहा है कि दोस्तों। पहले बुखारी की ये हदीस का मशरूत था, जवाब नहीं बाद सुन में रहा, मतरूक हो गया, गलत इसके ताल्लुक से हदीस दोस्तों, पढ़ नहीं बुखारी की भी सकता। और हदीस जिस का चीज ने जवाब पढ़ दी गलत इमरान गलत शेख, बैंड दिया। इंशाअल्लाह खामोश तबारक रहे, व तआला अरे इसके खामोश नापाक धर्म को कबूल कर ले। अरे खामोश रहे, अरे भगवान वो भाग हदीस मत, पढ़ना, हदीस क्यों नहीं पढ़ रहा? खामोश रहे, हाँ खामोश पढ़, रहे, मैं खामोश रहे, खामोश हूँ, पढ़। खामोश रहे, पढ़। खामोश रहे। मैंने बीच में बोला तेरे, बोला हाँ, बीच बहुत में। बोला तूने। दोस्तों सबसे पहली बहुत बात तो बोला। मैंने इससे कहा था कि जितने भी इमामों का तू कह रहा है, अरे एक तू भी वो इसके हदीस पेश नहीं किया पढ़, दोस्तों, बकवास मत अल्लाह की कर। कसम। मैंने हदीस पढ़, इससे ये हदीस भी पढ़ता कहा है है कि अल्लाह की हदीस कसम पढ़ता मुझे है, इमाम बाप सुफियान चले जाए। सौरी